हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मुल्ला अतहर साहब बोल रहे हैं क्या? अल्लाह करम। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं मुफ्ती महमूद बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? खैरियत? अल्लाह करम। कहाँ से बोल रहे हैं हजरत? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, कौन से जिले में हजरत? नागपुर। अरे हुक्म फरमाओ साहब। नागपुर में हजरत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब रहते थे यहाँ पर। जी जी उनके बेटे ही मौजूद है, मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब। जी जी, मुलाकात है आपकी? अरे बहुत जबरदस्त बात, हमारी बातचीत हुई बहुत। ऐसा है क्या? और फरमाइए। और आप सेहत वगैरह ठीक है? अल्लाह करम, सब ठीक चल रहा है करम। बहुत आईडी वायरल हो रही है हजरत आपकी। कौन कौन सी अरे बहुत चैनल ही खुला हुआ है आपका तो। है? चैनल ही खुला हुआ है आपका तो। अरे मेरा मकसद ये रहता है कि सही बात लोगों तक पहुँचे। ऐसा क्या? देवबंदी बरेलवी में क्यों उलझा दिया मुसलमानों को? ना डॉक्टर बन रहा है मुसलमान, ना कलेक्टर, बस देवबंदी बरेलवी बना उनको। अरे अहले सुन्नत वल जमात जो 14 साल से हमारा चला रहा है, वो सही है बस। वो हक है भाई। हाँ, जी। वो हक है अहले सुन्नत वल जमात। अरे हजरत ख्वाजा गई नवाज का कौन सा मसलक था भाई? अहले सुन्नत वल जमात जी। वो भी उन्होंने बताया थोड़ी है, ना बताई जरूरत है भाई। जब जरूरत हो शिया के मुकाबले, जब आप कह सकते हो। वैसे तो गुलाम मोहम्मद खान साहब से मुलाकात है आपकी? मैंने इंदौर में प्रोग्राम में देखा था, जब वो उसमें अबुल हक्कानी साहब आए थे, मोहम्मद हुसैन सिद्दीक अबुल हक्कानी साहब। हेलो हेलो हेलो। जी। उसमें अबुल हक्कानी साहब के साथ प्रोग्राम में थे मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब, इंदौर में। क्या कैसा पाया उनको आपने? बहुत बाअमल शख्सियत थे साहब। जो आजकल ये हुक्म जारी हुआ है, क्या मानते हैं इनको हजरत? ये तो हुक्म देने वाले नालायक हैं, जी। और इनके ऊपर क़यामत में इनसे हिसाब होगा। मैं तो इतना जानता हूँ, जो मुफ्तियान का मुरीद होता है वही बाहोश होता है, बाहोश बाएहतियात होता है। बेशक। जो मुरीद होता है वही बाएहतियात होता है। खलीफा की तो दूर बात हो गई। सच फरमा रहे जो हैं। मुरीद होता है वही थोड़ा एहतियात से सोच समझ के बोलता है और बाहोश होता है। हाँ सर। तो फिर खलीफा का क्या आलम होगा? अल्लाह अकबर। जब मुरीद में भी इतना एहतियात हो जाता है कि सोचने समझने लगता है। सही। जी जी एक उनके मुरीद हैं अलीगढ़ में, शौकत अली साहब। जी। जबकि मुरीद हैं वो अकेले ही पूरे अलीगढ़ में मुकाबला करते हैं उन लोगों से। ऐसा? अकेले जाके सलाम पढ़ देते थे मस्जिद में जाके, अच्छा। अकेले जाके। बताओ। अरे, हजरत से मुरीद है मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब से? कौन? शौकत अली साहब? मुरीद नहीं, मुरीद मुफ्ती आजम हिंद के हैं। अच्छा, मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं क्या? लेकिन अकेले कह रहा हूँ, जब एक मुरीद अकेला छाया हुआ है अलीगढ़ में, क्या तो बात। वो भी अलीगढ़ जैसी जगह में, तो फिर खलीफा का आलम क्या हुआ? खलीफा का आलम क्या होगा? हर कसम आकर को खिलाफत देते थे मुफ्ती आजम। सही। और जो बने फिर रहे खलीफा बहुत से बाद में, जैसे ये उज्जैन वाला लियाकत रजा है, झूठा है, खलीफा थोड़ी है। उज्जैन वाले? ना नहीं, खलीफा नहीं है, तो मुरीद है। खाली मुरीद ही होगा, मुरीद भी नहीं हो, मुश्किल है। हाँ, मुरीद भी नहीं रह रहे तो वो अपने आप को बोल ले रहे हैं कि मैं मुरीद हूँ और खलीफा हूँ। हाँ, ऐसे ही वो शीशगढ़ में कहेंगे, वो ताला में रहे कुछ टाइम, जयपुर में रहे, इधर उधर रहे, बठिंडा में, पंजाब में, वो भी अपने आप को मुफ्ती खलीफा। अब उम्र उनकी 65 हुई है, 65 66। अरे तो भैया क्या मुफ्ती आजम बच्चों को थोड़ी खिलाफत देते थे? बेशक वो बेशक। तो बहुत ज्यादा सोच समझ के उम्र दराज लोगों को देते थे। इनकी उम्र जमाने 40 होंगी। आपकी उम्र क्या होगी अगर? मेरी 52। 52? अच्छा, मसरूफियत क्या है अभी? हमारी जमीन है साहब घर की, अल्लाह कलम है, 30 बीघा के लगभग, कम बेश। अच्छा। और बाकी जो है कि घर पे रहता हूँ। पहले पढ़ाता था, अब छोड़ दिया पढ़ाना मैंने। अच्छा। पहले कोटा में पढ़ाता था मैं। ऐसा लगता है हजरत आपसे बात करके कि कुछ उलमा से आपकी बहुत जबरदस्त नाराजगी है। अरे ये क्या है, इन लोगों ने मुझ जैसे कट्टर सुन्नी को सुलग जाने क्या क्या लकब दिए, देवबंदी वहाबी जाने क्या क्या। अल्लाह अकबर, जैसे ये गलत है। अनवारुल बयान वाला, अनवारुल बयान जिसने लिखा है ना, जी जी। इंदौर में मेरा प्रोग्राम था चंदन नगर में, वो इसने फेल करवा दिया। अच्छा। और ये उज्जैन में के लियाकत रजा ने गौला का प्रोग्राम तो तकरीर नहीं होने दी मेरी। ना जी। ये तो बहुत पुरानी बात है। सुलह कह करके जब तो हाँ, सुलह गुल्ली टाइप इस तरह का। जब तो मैं कट्टर था, मैं थोड़ा बहुत ही कमी तो सब में ही होती है, आप जानते हो। लेकिन ऐसी नहीं थी जैसे ये लोगों ने जाहिर किया। ये तो अब मैं खुल के ऐसा बोलता हूँ, जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब इन लोगों ने इतना शक शकूक जाने क्या क्या मेरे बारे में,
اور یہ کون ہے مولوی عزیز ساجی جڑا کوٹا میں رہتا ہے، اس مردود نے میرے خلاف جو نہیں کیا کہ وہ پرپیٹ ظاہر وہ تحریر ظاہر کی، جبکہ وہ خود دیوبندی سے چندہ لیتا ہے۔ شاہی ماوا سینٹر کبھی آپ آؤ کوٹا میں پوچھ لینا، مشہور ہے شاہی ماوا سینٹر، مولوی روزدار صاحب وہ میواتی ہیں، پکے دیوبند والے ہیں، وہیں سے پڑھے ہیں، پکے دیوبند والے ہیں، ان سے چندہ لے کے گیا کیلنڈر کا، بعد میں کہتے ہیں کیا ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یعنی جب پکڑ میں آتے نا آپ کو معلوم ہوگا یہ مولوی کیا کہیں گے، ہمیں یار معلوم نہیں تھا، یہ بات معلوم نہیں تھا ہمیں۔ جیسے سید سراوا میں الہ آباد میں جاتے تھے مفتی نظام الدین صاحب، بدر الدین صاحب، مفتی بدر عالم صاحب، ایک بار نہیں گئے کئی بار گئے، بعد میں جب ان کی گرفت کی علماء رضوی نے کہ تم وہاں کیوں جا رہا ہو، صلح کلی ہے، یہ ہے وہ ہے فلانے، تو بعد میں کیا کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، تو تم 10 بار ہو جائے تمہیں یہی نہیں معلوم تھا، آج بار نذرانے لے آئے، کھائے آئے پیا ابھی تو معلوم سب ہوتا، آپ بھی جانتے ہو سب معلوم۔ بریلی شریف کی کچھ لوگوں کا حال یہ ہو گیا حضرت کہ اگر اکیلے میں کوئی صلح کلی وہاں بھی مل جائے اور موٹر لفافہ دے دے تو اسے گن گانے لگے اکیلے میں۔ ارے میں 100% مجھے آپ 1 کروڑ دو، جتنا کٹر بریلوی ہو لے آؤ میرے سامنے، لے آؤ، میں اسے اس کو دیوبند والے گھر کھلا لاؤں گا۔ 1 کروڑ روپے ہونا چاہیے، 1 لاکھ روپے دوں گا، کیوں حضرت ہم ایک دیوبندی کے چلنا ہے، وہ پہلے تو کہے گا ارے یار دیوبندی نہیں جاؤ، نہیں حضرت وہ معلوم نہیں ہوگا، آپ تو اپنے بے فکر ہے نا، کھا پی کے آ جانا، باقی ہم کر لیں گے، اور تھوڑا بہت فاتحہ پڑھ دینا تاکہ ایک بہانہ بھی بچنے کا ہو جائے گا آپ کو کہ ہم نے فاتحہ پڑھی تھی وہاں، تھوڑا بہت یہ بھی کر لیتے ہیں کہ یار ہم نے وہ فاتحہ پڑھوا دی خواجہ صاحب کی، خواجہ صاحب کو یعنی ثواب پہنچوا دیا، تو مطلب سنی بنا دیں گے تھوڑا بہت، یعنی اس طرح سے۔ ارے وہ تو جنے کتنی اٹکلیں ہوتی ہیں ان کے بعد بچنے کی، اگر دیوبندی کے گھر کھا بھی لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، تب بھی یہ اپنی جھوٹ بول بال کے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، پوری کوشش کرتے ہیں، صحیح ہوتا ہے، آپ کو سب معلوم ہوگا، سب ہٹکنڈے ان کے۔ ارے حضرت یار میں بھی تو بہت پریشان ہوں، کیا بتاؤں، یہ آپس میں ایسے لڑا دیے سنی کو، مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے دور کروا دیے، لوگوں کو ایسا لڑوا رہا بھی، گلزار میاں اور وہ گیس میاں والا مسئلہ بنا ہوا تھا، ابھی وہ اس کو بٹھال کے بریلی شریف میں حل کروا لیا اور دوسرے مسائل کو حل نہیں کروا سکے، مفتی غلام محمد والا مسئلہ کو حل نہیں کروایا۔ یہ اصل مسئلہ تو یہ تھا مفتی غلام محمد صاحب والا، یہ تو اتنا خاص میٹر نہیں تھا، یہ کالپی مسولی والا اتنا بڑا تھوڑی تھا، اتنا بڑا میٹر نہیں تھا، یہ حل کروا لیے لیکن وہ میٹر حل نہیں کروائے۔ اور یہ آپ نے بہت پوائنٹ کی بات کی ہے، یہ چلنا چاہیے چینل کے اوپر تاکہ لوگوں کا ذہن بنے گا، عوام کا سننے کے بعد چلو یہ پیغام جاگا نا چینل پہ، تو لوگوں کا ذہن بنے گا کہ جو اصل مسئلہ تھا وہ تو تم نے نپٹایا نہیں مفتی غلام محمد صاحب کا، اس بارے میں کہ میٹنگ تحصیل صاحب کی ہو چکی تھی اس بارے میں، لیکن ناکام رہی، اس میں شمیم نوری بھی تھا اور وہ قاضی صاحب جوگن پوری صاحب بھی تھے اور مفتی عبدالحفیظ صاحب بھی تھے اس میں، لیکن وہ ایک گھریلو میٹنگ تھی نا، جیسا یہ میٹنگ کی انہوں نے گلزار میاں اور یہ کالپی والے میاں صاحب کے بارے میں، اگر یہی میٹنگ اگر مفتی غلام محمد صاحب کے بارے میں ہو جاتی تو کام ہی ہو جاتا، حضرت بتاؤ، اتنی بڑی شخصیت، وہ اصل میں حضرت وہ زمین کے پیچھے لگے ہوئے تھے لوگ، بوتھلی کی جو زمین تھی، ہاں کروڑوں کی زمین، اربوں کی زمین ہے وہ تو جنے کیا لپڑے ہیں، کیا معاملہ تھا بوتھلی کی زمین کا؟ وہ بوتھلی کی زمین مطلب یہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں سے ان کا سب ہٹ جائے اور زمین ہمارے اس میں آ جائے، ہمارے انڈر میں آ جائے، کل ملا کے یہ مسئلہ تھا ان کا۔ اچھا یہ تھا مسئلہ، یہاں حضرت کا مزار بنا ہے؟ ہاں حضرت کا مزار جو بنا ہے نا، حضرت کا مزار وہ حضرت کی رجسٹری والی جگہ ہے، وہ اتنی جگہ حضرت نے خریدے ہوئے تھے۔ ہاں بالکل، ہاں وہ حضرت کے نام میں رجسٹری ہے وہ جگہ کی، اتنی جگہ کی۔ نہیں ہم نے تو صاحب اندور میں لیٹے ہوئے دیکھا تھا مفتی مالوا کے کمرے میں، جب حضرت آرام کر رہے تھے، بعد میں جلسے میں جب آئے جب دیکھا، ارے میں وہاں پہ حاضری دیا میں نے، اللہ اکبر، کتنی روحانیت ہے، دل کو سکون ملتا ہے بارگاہ مفتی غلام محمد خان صاحب۔ وہ تو اتنا بڑا نام ہے، اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ان کے اتنے مرید نہیں ہیں جتنے اظہری میاں کے ہیں، اتنے ان کے اتنے شاگرد نہیں جتنے محدث کبیر کے ہیں، یعنی محدث کبیر کے بڑے پیمانے پہ شاگرد ہیں، مگر ان کی مقبولیت کی بات بتا رہا ہوں کہ اظہری میاں کے مرید ان سے 10 گنا زیادہ ہیں، 10 گنا مان لو، 20 گنا مان لو، لیکن ان کے مرید ہی ان کا فتویٰ نہیں مانے کہ مفتی غلام محمد کو وہ کام کافر کیسے مانے۔ یعنی یہ مقبولیت دیکھو نا، جو اظہری میاں کا مرید ہے وہی ان کو کافر نہیں مانتے، جو محدث کبیر کے شاگرد ہیں وہ بھی کافر نہیں مانتے سب، یہ مقبولیت نہیں ہے۔ تو محدث کبیر کہہ رہے تھے کہ وہ فخر الدین ناگپوری نے فون لگایا، بولے حضرت یہاں ناگپور والے ہماری کالر پکڑ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں ہمیں،
کہ بھائی حکم پلٹا تو کیا ہوئے, مسلمان ہوئے کہ کافر ہوئے؟ صحیح بات ہے. تو یہ کچھ بول ہی نہیں رہے, تو حضرت ہم کیا جواب دیں؟ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ کہو کہ کفر پلٹا, بس اس کے آگے مت بولو, بس کھڑیا کھڑی ہوتے رہے گی. تو پھر حسام الحرمین میں بھی وہی بات آ گئی, جو حسام الحرمین میں وہ بھی کہہ دو کہ صاحب کفر پلٹایا ہے, تو وہ بھی بس کافر مت کہو. جیسے یہاں کہہ رہا ہوں نا کہ غلام محمد صاحب کو ہم کافر نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کفر پلٹا. ہاں, تو پھر کیا مان رہا ہو, مسلمان مان رہا ہو, کیا مان رہا ہو؟ وہ بھی تو نہیں مان رہے, وہ بھی نہیں بول رہے کچھ. وہ یعنی حضرت مولانا فخر الدین جو ہے نا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کو کانوں سے سنا ہے, وہ اللہ کا ولی ثابت کرتے تھے مفتی غلام محمد خان صاحب کو. یہ فخر الدین, ہاں, وہ بات بول رہا ہوں حضرت, اس کے الفاظ سے ایڑی کے بل کھڑے ہو کر کے یہ بولتا تھا کہ مفتی غلام محمد خان اللہ کے ولی ہیں. اور جب وہابیوں نے سوال اعتراض کیا سنیت کے اوپر میں, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے اوپر میں, کوئی اور نہیں تھا, وہ مرد حق مفتی غلام محمد. انکشاف حق کا جواب کون دینے والا تھا؟ مفتی خلیل بدائنی کا. ہاں, ایڑی پہ کھڑے ہو کر کے جو چلا کے بولتا تھا حضرت, اور مفتی غلام محمد خان نے جواب دیا یہ اور وہ اس ٹائپ سے, اور بعد میں جو بدل گئے. یہ سمجھ لو کہ علم میں مفتی مجیب اشرف صاحب بھی ان کے سامنے کچھ نہیں تھے. بے شک, جیسا ان کا علم تھا نا, وہ پرانے بہت علم تھا حضرت. اور دوسری بات, میں نے تو سنا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے والد کو بھی کوئی مسئلے میں پھنس گئے تھے, تو جو انہوں کی کتاب ہے نا رحمت, یہ کتاب تھی رحمت نعمت, اس میں کچھ ایسا الفاظ آ گیا تھا جس سے یہ کچھوچا والوں کی طرف سے کوئی فتویٰ آ گیا تھا ان کے اوپر, یا جو بھی تھا معاملہ, کفر کا فتویٰ کسی وجہ سے لگا دیا تھا وہ عبارت پر, استغنا پیش سگا, ایسا کچھ تھا معاملہ. وہ پوری عبارت مجھے یاد نہیں آ رہی, وہ یہی ہے اتنا یاد آ رہا ہے. استغنا اور بھی ہے, وہ اس مسئلے میں ابراہیم رضا صاحب پر کفر کا فتویٰ جس نے بھی لگایا وہ لال ثواب. مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے فتح شارح بخاری میں ذکر کیا اس کا, یہی بات کو لے کر کے, کیونکہ بعد میں جب کلیئر تو مفتی غلام محمد صاحب نے کیا تھا حل مسئلے کو, اس کو کفر سے نکالا تھا ان کو اس مسئلے میں کہ یہ عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا انہوں نے جیسے کفر کا فتویٰ دیا ہے. تو مفتی اختر رضا خان صاحب جب یہ مسئلے کو حل کیا مفتی غلام محمد صاحب نے, تو اس فتوے کو لے کر کے اپنے سر پہ رکھ کے جھوم رہے تھے کہ آپ نے میرے والد محترم پہ سے کفر کا فتویٰ ہٹوا دیا, اور پھر انہیں کے اوپر دے دیا ملا کر فتویٰ. بتاؤ یہ کیا تعجب کی بات ہے. اور وہ بھی 13 سال کے بعد میں, وہ بھی 13 سال. اچھا یہ کیسے مفتی ہیں کہ بھائی انہیں یہی پتہ نہیں کہ ہم بغیر تحقیق کے جو مفتیان کا خلیفہ ہو ہم کیسے کافر کہہ دیں یار, جب تک کہ ہم خود مانا جائیں. وہ ایک ناگپور میں قاری ہارون کر کے تھا, اس میں حضور تاج الشریعہ آئے ہوئے تھے, تو وہ پروگرام میں جو ہے کھڑے ہو کر کہہ دیا وہ مدرسہ مجدیہ پر لعنت برس رہی ہے بولے, اور وہ ہم لوگ تھے وہاں پر. اور جب اس کی کٹائی ہوئی ہے بہت ماحول بن گیا, بہت ماحول خراب ہو گیا. اشرف الفقہ مفتی مجیب اشرف صاحب بھی تھے, تو وہ جو ہے وہاں سے اسٹیج سے اتر کے چلے گئے, بہت اس کو پھر توبہ کرنے لگا. ایسے ایسے خبیث لوگ ہو گئے ہیں حضرت. اچھا کلیم رضوی صاحب, یہ انہوں نے کسی زمانے میں ناگپور کے علاقے میں آگے مفتی صاحب کا گنگا دیا ہوگا, تھوڑا بہت ادب سے نام لے لیا ہوگا. بعد میں ان پر دباؤ پڑا رضویوں کا, ارے بھائی وہ میرا ایسا ہے معاملہ, میں نے منہ سے نکل گیا اور یہ ہو گیا, مجھے معلوم نہیں تھا. کلیم حنفی ہاں, وہ بھی کچھ تاریخی کلمات کہہ دیے ہوں گے نا زمانے میں, تو ان کی پکڑ کی ہوگی, ان پر تو فتویٰ ہے تمہارے پیر صاحب کا. ارے مجھے معلوم نہیں تھا. ارے تو تمہیں ہر وقت یہی بہانہ رہتا ہے, معلوم نہیں تھا. معلوم انہیں سب رہتا ہے, میں ایک بات بتاؤں, سب معلوم رہتا ہے. دال روٹی کی پڑی رہتی ہے ان لوگوں کو. میں بتاؤں جامع ازہر میں جاتے ہیں نا, یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں, صلح کلی ہیں, آزاد خیال ہیں, لیکن انہیں کٹر سنی بنا کے اپنی جان بچاتے ہیں پبلک سے. ناسک, پور بندر, اجین, اندور, رتلام والوں سے. کہ اگر ہم انہیں سنی نہیں بنائیں گے تو ناگپور والے ہم سے پوچھیں گے, اندور والے, کیوں بھائی ہمیں تو تم منع کرتے تھے دیوبندی کو مت پڑھو, اور خود تم جا کے جامع ازہر میں پڑھ کے آ لاؤ. بڑھ کے آ رہے وہاں. اگر یہ کہیں گے یار وہاں تو سب وہی ہیں دیوبندی ٹائپ, تو لوگ پکڑ لیں گے نا, پکڑیں گے کہ نہیں؟ پکڑیں گے نا. تو یہ اس لیے انہیں سنی بناتے ہیں. اب بتاؤ انہی لوگوں کو دیوبندیوں کو یہ سنی بنا رہے ہیں, جبکہ آپ 100% معلوم کر لو, گوگل سے نکال لو کہ جامع ازہر کا حال وہی ہے جو دیوبند والوں کا ہے, پورا ٹوٹل کا ٹوٹل. نہ تو وہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے, نہ اونٹا چونتے, نہ یاغوث المدد کہتے, نہ حسام الحرمین کو مانتے, نہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی ان سب میں کوئی تمیز کرتے, سب کو پڑھاتے. وہ بولتے ہم لوگ اپنی یا نماز الگ پڑھتے, نماز الگ, کھا تو وہیں کر رہے ہیں.
یہ بھی مان لیے نماز الگ پڑھتے ہیں، نہیں اس میں بھی پکڑ ہو رہی ہے، نماز الگ پڑھتے ہیں تو پھر ایسی جگہ گئے کیوں تم؟ یعنی تم نے خود مان لیا کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہے قائد کے حساب سے، تم چلے گئے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نارمل انسان چلا گیا جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں، جو الگ سے کھا نہیں سکتا، الگ سے رہ نہیں سکتا، الگ سے نماز قائم نہیں کر سکتا، اس کا کیا ہوگا پھر؟ اس کا کیا ہوگا؟ اچھا اس میں ایک سوال جمعے کا بھی آ رہا ہے کہ جمعہ تھوڑی آپ اس میں حال میں پڑھ سکتے ہو، ہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کہاں جاتے تھے؟ وہ مسجد بتاؤ، اس امام کا نام بتاؤ، نام بتاؤ، اور ایسے کتنے دور جا کے تم جمعہ پڑھتے تھے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا بہت دور جا کے پڑھو گے تم جمعہ، اور مصر میں ایسی کون سی مسجد ہے یا تم جب جامع آزادی ویسا ہے تو پورے مصر کا حال ہی ویسا ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ 2 سال جمعہ چھوڑ کے آتے ہیں یا تو کیا خیال ہے نا؟ اور ایسا ہے مسلمان کوئی بھی شاکاہاری میں نہیں رہتا ہے، تو مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی ہے مانساہاری کھاتا ہے، ایسا تو نہیں کہ انہوں نے آلو بیگن ٹماٹر 2 سال جامع ازہر میں کھا، چلو اس میں مان لیا کہ چلو نماز تم نے الگ پڑھ لی تو کیا تم 2 سال آلو بیگن ٹماٹر کھا؟ آپ آئے کیا ناگپور آئے کبھی کیا؟ میں آیا ہوں نا ایک بار، حضرت کے وہاں حاضر دیا تاج الدین صاحب بابا رحمۃ اللہ علیہ، بابا تاج الدین، ہر بلائی ناگہانی سرور سر سے ٹل گئی، جب کہا میں نے کیا سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ، میں پر آیا، ان کے پیر کا مزار ہے ساگر میں پیلی کوٹھی پہ، وہاں بھی میں نے حاضری دیا ہے، ساگر میں پیلی کوٹھی میں نے تراویح پڑھائی تھی 3 میں۔ ارے کبھی ناگپور آؤ تو کال کرو پھر، تو مزہ آ گیا صاحب آپ سے بات کر کے، آپ تو ان کے سارے پول پٹے جانتے ہو گے ان مولویوں۔ ارے میں تو صاحب کیا بتا دوں، میرے کو تو مفتی غلام محمد خان صاحب سے اتنی محبت ہے۔ ارے میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ فاروق ناگپوری صاحب بھی مفتی غلام محمد ناگپوری کو مانتے ہیں، کھل کے میدان میں کیوں نہیں آتے؟ کھل کے میدان میں پبلک ہے تو کھل کے کیا ہے کہ میں انہیں مومن ثابت کروں گا، آئے میدان میں کوئی، جب ہم مانیں گے ان کو، یہ ایسے دبے چھپے باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ صاحب وہ علم میں ایسے تھے ویسے تھے، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ مولانا عبدالحبیب آتے ہیں کھل کے ٹیکا والے، تو کھل کے سامنے آتے ہیں، لیکن فاروق ناگپوری صاحب بھی رضیوں کے دباؤ میں ہی رہتے ہیں، دباؤ میں رہتے ہوں گے، اور وہ الیاس قاضی کو ہی مانتے ہیں اندر، وہ لوگ تو نہیں گنتے نا، وہ لوگ بھی زیادہ کہاں گنتے ہیں ان کو، کن کو؟ فاروق رضوی صاحب کو۔ وہ تو عالم تھوڑی ہے نا، فاضل ہے، مفتی شہزاد عالم سے اس کی لڑائی چلی تھی کافی، وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں چلا تھا نا سلسلہ۔ اور یہ فاروق ناگپوری اتنا کٹر ہو کے دعوت اسلامی کو مانتا ہے، اس لیے ایسے میں مانتا ہوں صلح کلی ہے اندر سے۔ ناگپور کب آؤ گے آپ؟ کبھی آؤ گے ناگپور؟ میں آؤں گا انشاءاللہ، حضرت کے حاضری دوں گا، 2-4 دن رکنا پڑے گا مجھے تاکہ حضرت کے ہم حاضر ہیں ناگپور میں۔ اور ایک بچے کا میں نے سنا ہے وہ حضرت کے فیض سے بڑا باکرامت ہو گیا ہے، وہ ناگپور میں ہے نا، چھوٹا سا بچہ جس کا نام کیا ہے، وہ 6 سال کا ہوئی عمر ہوگی، 6-7 سال کا، تاج باغ میں جو ہے، ہاں تاج باغ میں کم عمر کا لڑکا ہے، اور اللہ نے شفا اس کی زبان میں یہ جو بھی ہے صفت عطا فرمائی ہے اللہ نے۔ ہاں میں نے بھی سنا ہے اس بچے کے بارے میں۔ ہاں تو وہ حضرت کے وہاں جانے کے بعد ہی کچھ معاملات ہوا تھا اس کے اوپر۔ اب یہ فاروق ناگپوری ایک طرف تو کٹا بنتا ہے، دوسری طرف دعوت اسلامی کی حمایت کرے گا، کیا معلوم صاحب کیسا معاملہ ہے ان کا، ان سے میرے تعلقات نہیں زیادہ۔ صلح کلی ہے صاحب، یہ اندر سے صلح کلی ہے، اوپر ارے بھائی دعوت اسلامی والے الیاس نے صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے بیٹھا ہوا صفحہ 31 فیضان سنت میں، پھر آپ اسے بخش کیوں رہو؟ یہ کہ کیوں بخش جاؤ؟ کتاب میں سے نکلوا دیا، نکلوانے سے کام چلے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گی۔ اور صفحہ 27 میں حضرت اس نے لکھا ہے، اس نے الیاس نے، کہ جو بھی اس کے اجتماع میں گیا دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کی بخشش ہو گئی، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ صفحہ 27 فیضان سنت میں لکھا ہے۔ صفحہ 3 میں لکھا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے رسول کی بارگاہ مقبول ہے، جب مقبول تھی تو پھر کٹوائے کیوں خواب؟ کیا خیال ہے صاحب؟ اور ایک آخری بات اور سنو، اس کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا